बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2-3 अब तक की बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो है कि मरियम बीबी के ख़िलाफ़ कत्ल का इल्ज़ाम, अपनी असैसिनेशन, यानी कि वो जो स्नाइपर, वो जो कातिल होते हैं, उनके ज़रिए अपने कत्ल का इल्ज़ाम मरियम बीबी के ऊपर लगाने वाले जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब अपनी ज़ुबान से, अपने बयान से फिर गए हैं। लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर्स के सामने उनका मुद्दा कुछ और था। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ाम लगाया था उससे बिल्कुल हट के, लेकिन जब वो बाहर आके मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की तो फिर वही ढाक के तीन पात, यानी कि वहीं जिथों दी खोती होती आण खलोती, वो वाला हिसाब है। दूसरा, जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ 2 मुकदमात थे तोड़ फोड़ के। वो बड़े निचले लेवल के ऊपर, जो पहली अदालत होती है मजिस्ट्रेट लेवल के ऊपर ही, वो खारिज हो गए हैं। तो इन मुकदमात के वो होती है ना, जो तासुर जाता है कि पता नहीं की हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा टेंशन लेने वाली ना बात है, ना ज़्यादा खुशियाँ मनाने वाली बात है। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, और बड़े लंबे चौड़े इम्तहान हैं। तो इसके अलावा जो ख़बर है वो है साइफ़र केस में जो अपील दायर है जनाब इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, उसमें नोटिस हो गए हैं सरकार पाकिस्तान को। तो आज जो अदालती कार्रवाई थी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस हुए हैं इसके ऊपर। आज की जो अदालती कार्रवाई थी और जो कल की अदालती कार्रवाई थी, वो ज़रा दोनों ही ये एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ इसलिए थी कि कल जो अदालत के इस्तफसारात थे, जो सवालात थे, जिनको हम क्यूरीज कहते हैं, कि जज या अदालत किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचने के लिए जो सवाल उठाती है, वकला से सवाल करती है, या वो एक तरह से काउंटर आर्गूमेंट ही होता है एक तरह से, या अदालत फैसले के लिए या केस को समझने के लिए जो सवाल करती है, उससे तासुर ये लिया जाता है, या उससे जो गुफ्तगू, जो मकालमा होता है वकला के साथ, उससे हम तासुर ये ले जाते हैं कि शायद केस की किस्मत का फ़ैसला या अदालत का फ़ैसला ये होगा या वो होगा। मिसाल के तौर पे, अगर अपील करिंदा यानी कि जो मुल्ज़म है, जिसको सज़ा हो चुकी है और अपील लेके वो मुतलका किसी अदालत में गया है, तो वहाँ पर अगर अदालत उनसे ये सवालात इस तरह से पूछती है कि तासुर ये जाए कि शायद सज़ा गलत सुनाई गई है, शायद तासुर ये जाए, तो उस तासुर के ऊपर लोग जो है वो तकिया करके बैठ जाते हैं कि जी के ये तो छुट्टन लगा, हालांकि ये नहीं होता। इसकी मिसाल है कि कल इसी तरह के सवालात थे, और कल इन क्यूरीज को सुन के, देख के, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उनको लग रहा था कि शायद साइफर वाला केस जो है वो कमज़ोर है, प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएगी इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने के लिए। ये केस और इसकी शहादतें नाकाफ़ी हैं। ये महज एक तासुर बना था, उस तासुर की बुनियाद के ऊपर ये वाला काम हुआ, लोगों ने ये वाला तासुर आगे चल के बनाया। आज उसके बिल्कुल उलट हुआ। आज जो बातें हुई, जो अभी तक ख़बरों में हमारे सामने आई हैं, उसमें अदालत ने जो इस्तफसारात किए और जो सवाल किए, या कह लें कि जो जवाब दिए अदालत ने, मिसाल के तौर के ऊपर के वो जो सेक्रेटरी लॉ थे नसीम खोखर साहब, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र केस के बुनियादी तौर पर मुद्दई थे, और वो मुद्दई बने थे वफाकी हुकूमत की इजाज़त से। तो जो उन्होंने बुनियादी दरख्वास्त जमा करवाई थी, उसमें जो इनके वकील हैं इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनका ये सलमान सफदर साहब का अपने आर्गूमेंट्स में ये क्लेम था, और इस बात के ऊपर वो इन्हिसार कर रहे थे कि ये झूठा केस है, क्योंकि जो पहली दरख्वास्त दायर हुई थी नसीम खोखर साहब की तरफ से, उस दरख्वास्त में तो शाह महमूद कुरैशी साहब का और इमरान खान साहब का नाम ही नहीं था। अब इसके ऊपर जो फाजल बेंच है, जो फाजल जज साहिबान हैं, उन्होंने उनकी गलत फहमी ये दूर की। हालांकि इनको भी पता होता है ये बात बराए बात भी बाज़ औक़ात वकला कर जाते हैं, शायद अपने क्लाइंट को राज़ी करने के लिए। तो जज साहिबान में से एक जज साहब ने उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई कि हजूर, ये FIA की तर्ज के ऊपर ही ये वाले काम होते हैं। FIA में जिस तरह दरख्वास्त बुनियादी तौर पर कोई एक पहले आती है, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, केस उसके ऊपर खड़ा होता है। यानी ये पुलिस वाली FIR नहीं है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई उससे आगे पीछे फिता रख के अगर होंगे तो केस कमज़ोर हो जाएगा।
تو سوال یہ تھا عدالت کا کہ اگر جو بنیادی درخواست اگر موصول جو ہوئی تھی کیا کیس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ تو بہرحال جو ان کے دلائل تھے وہ مکمل ہوئے، وہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی سماعت تھی۔ اب اس ابتدائی سماعت کے بعد نوٹس ہو گئے ہیں اسلام آباد ایڈوکیٹ جنرل یعنی کہ سرکار پاکستان کو ایک طرح سے نوٹس ہو گئے ہیں کہ وہ آئیں اور اس اپیل کے اوپر جو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی ہے اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، پروسیکیوشن کے پاس کہنے کو کیا ہے اور پروسیکیوشن کس طرح اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے یا دلائل دیتی ہے کہ اس کا کیس مضبوط تھا اور ناکافی شہادتوں کی بنیاد کے اوپر عدالت نے ان کو فیصلہ، ان کو یہ والی سزا سنائی۔ اب ایک بڑی اہم بات جو اس پورے کیس کی بیس ہے وہ یہ ہے کہ 3 الزامات میں سے ایک الزام سائفر کے گم ہونے کا ہے، کیونکہ سائفر گم ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد وہ امریکہ سے انٹرسیپٹ نامی ایک جو نیوز ایجنسی ہے یا ایک اشاعتی ادارہ ہے وہاں پر وہ منو ان وہ سائفر جو ہے وہ شائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر عمران خان صاحب نے کسی کو دیا۔ عمران خان صاحب کا اقبال جرم ہے، ایک جرم 3 جرائم میں سے ایک جرم ہے کہ سائفر گمایا گیا۔ سائفر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس تھا جس کا انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی کہ وہ تو میرے سٹاف کی ذمہ داری ہے۔ تو سائفر سٹاف نے بیسیکلی ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے پاس وہ سائفر کی ایک کاپی تھی، یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ ہم نے واپس سرکار کے کھاتے میں جمع کرانا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ تو تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ گم ہو گیا، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی 22 کے 28 کے قریب شہادتیں ہیں جو تمام کے تمام سرکاری افسران ہیں جو اس سارے سائفر والے معاملے میں وزارت خارجہ کے، پرائم منسٹر آفس کے، کیبنٹ ڈویژن کے اور جو پرنسپل سٹاف آفیسر تھے ان کے سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں گواہان کے طور پر پیش ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب اقبال جرم کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ سائفر جو ہے اس کی کاپی مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ تو یہ اس کیس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا۔ اب اسی کیس کے اندر یعنی جن لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی بریت وٹ پہ پڑی ہوئی ہے وہ وٹ شاید نہیں آنے والی۔ اب یہ کیس اپنی نوعیت کا جو ہے وہ منفرد کیس ہے۔ آج عدالت نے بھی اس پر اظہار رائے کیا۔ جو چیف جسٹس ہیں ان کا عامر فاروق صاحب، ان کا کہنا تھا کہ نہ تو یہ وائٹ ہارڈ کور کرائم ہے جو سائفر والا معاملہ ہے، نہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے، یہ کوئی ہائبرڈ سی چیز ہے، کوئی یعنی کہ کوئی عجیب و غریب سی چیز ہے۔ یہ کیس شاید اس نوعیت کا پہلی دفعہ پاکستان کی عدالتوں میں آیا ہے۔ تو یہ کیس کا فیصلہ جو بھی ہوگا اس کیس میں، یہ کیس ایک نظیر بنے گا، ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا۔ تو دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو 2 مقدمات میں بری کر دیا ہے اسلام آباد کے جو ماتحت عدالت ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے۔ توڑ پھوڑ کے کیس تھے ان کے، وہ جو 9 مئی کے دوران یہ کب کے ہیں جی، جوڈیشل کمپلیکس میں لانگ مارچ کے دوران، معافی چاہتا ہوں، لانگ مارچ کے دوران جوڈیشل کمپلیکس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی، نہیں یہ میرا خیال ہے جوڈیشل کمپلیکس والا کیس نہیں ہے، میں ایک بار پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ والا کیس ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس والا معاملہ بالکل مختلف تھا، اس میں 2 مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوئے تھے۔ تو ان دونوں مقدمات میں سزا مجموعی جو بنتی تھی عمران خان صاحب کی وہ 6 ماہ قید بنتی تھی۔ ویسے تو کسی سیاستدان کو اگر سزا 1 منٹ کی بھی مل جائے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ٹل دی رائزنگ آف کورٹ یعنی کہ ججوں نے سزا سنا کے اٹھنے کا جو وقت تھا، جو دورانیہ تھا، کچھ سیکنڈ بنتے تھے، اتنی سزا ان کو سنائی تھی کہ عدالت کے برخاست ہونے تک، عدالت میں اس وقت عدالت میں موجود تھا سپریم کورٹ میں، تو پہلے وزیر اعظم اور پوری کابینہ شبینہ سارے لوگ آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے جج صاحبان کا۔ جج صاحب آئے تو جج صاحب نے فیصلہ پڑھ کے سنایا، بینچ کے سربراہ نے 4 لائنوں کا فیصلہ تھا اور وہ اٹھ کے چلے گئے، پائن فارغ ہو گئے، اتنی تھی ٹل رائزنگ آف دا کورٹ۔ تو یہ 6 مہینے سزا ایک سیاستدان کے لیے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی سزا بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کے کو رائتیں ملنی شروع ہو گئی ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہی ہے،
عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب باہر آئیں گے اور وہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اب ان کی جو ٹبری ٹائٹ کرنی ہے یا ان کو جو ٹف ٹائم دینا ہے وہ عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں. باقی یہ جو چیچوں کی ملیاں والی اپوزیشن ہے ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے, ان کو تو جناب نائی اس طرح نہیں دیتا, ان کی جو آپس میں نہیں بنتی. تو عمران خان صاحب ہی آ کے اپوزیشن کو لیڈ کریں گے, اگرچہ اسمبلی میں نہ بھی ہوں تو بھی. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ڈیزائن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں اور اس حکومت کو ذرا کینڈے میں رکھیں. تو اس کا ہمیں تھوڑا سا عقلی بنیادوں کے اوپر اور سیاسی بنیادوں کے اوپر جائزہ لینا ہے کہ کیا اس طرح ممکن ہے. میرا نہیں خیال اس طرح ممکن ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت سوٹ کرتی ہے, لیکن مائنس عمران خان. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عمران خان صاحب جس لیول کے اوپر جا چکے ہوئے ہیں اب ریکنسائل ہونا مشکل ہے. کم از کم جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ 3 سال چلے, وہ 5 سال چلے, وہ 6 سال چلے, جتنا بھی عرصہ وہ چلے, اس سیٹ اپ میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونا, سیاست میں اسی طرح متحرک ہونا, یعنی کہ وہ اس طرح کی سیاست, میں الفاظ ادا کرنے لگا ہوں, ان پر غور کیجئے گا. میرا یہ گمان ہے کہ وہ الیکٹرل پالیٹکس میں بھی کوئی کردار ادا کر سکیں, یہ شاید ممکن نہیں ہوگا. وہ پارلیمان کے اندر جا کے شاید کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں اگلے 5-6 سال نہیں ہے. تو میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہوئی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کی منزلیں آسان ہونے والی نہیں ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ان کو سزا ہو سکتی ہے جو ابھی تک ان کو سزائیں ملی ہوئی ہیں یا جو اب تک وہ رائت حاصل کر چکے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, خیالی پلاؤ بنانا, ہوائی کے لیے تعمیر کرنا, وہ 100 دفعہ جس نے کرنے ہیں وہ کرے. پریکٹیکلی پولیٹیکلی یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. جو پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے کسی بھی فارمولے کے اوپر یہ بات پوری اترتی ہوئی نہ سمجھ آتی ہے نہ نظر آتی ہے. آگے جو ہے وہ طرز عمل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا مجموعی طور پر وہ کیا ہے, ٹریننگ کیا ہے, وہ آج افضل مروت صاحب نے بتا دیا. افضل مروت صاحب نے اسد قیصر صاحب اور تیسرے جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ مریم جو ہے میرے پاس شواہد ہیں, ٹینجیبل ایویڈنس, یعنی کہ ٹھوس شواہد ہیں, جس میں آڈیوز ہیں اردو میں بھی پشتو میں بھی, جس میں یہ کہا گیا ہے, سمجھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز نے ان کے قتل کا احکامات جاری کر دیے ہیں, اور انڈیا میں کچھ لوگوں کو, جندال ٹائپ کے کچھ لوگوں کو یہ فرض انہوں نے سونپا ہے. $1 लाख کی پیمنٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے. تو اب اس کے اوپر ایف آئی اے انہوں نے 9 مارچ کو اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, جس میں انہوں نے مریم صاحبہ کو اپنے جو اسیسینیشن تھی اس کا معمار, اس کا آرکیٹیکٹ بتایا تھا. تو اب ایف آئی اے نے, وہ بیرسٹر عقیل صاحب کی درخواست ہے غالباً, ان کے اوپر ایف آئی اے نے ان کو طلب کیا تھا. یہ گئے, انہوں نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس پہلی سٹیٹمنٹ سے مکر گئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں الزام لگایا مریم کے اوپر, کہ وہ نام تو میں نے نہیں لیا. ہاں مجھے تو بیسیکلی جو بات, جو شواہد بھی یہ کہا گیا ہوگا نا کہ جی آپ نے تو کہا میرے پاس شواہد بھی ہیں. انہوں نے کہا مجھے یہ باتیں میں نے نسیم نے بتائی تھیں. نسیم کا پورا نام کیا ہے جی؟ نسیم علی نے بتائی تھیں ایم نے. تو نسیم علی جو ہیں ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں, شہادتیں پوچھیں کدھر. مطلب یہ عجیب ڈرامے بازی ہے. میں مثال کے طور پر یہاں پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سپاری ہے وہ اپنا جنرل فیصل نصیر نے کسی کو دی ہے. ویسے تو ان کو کیا ضرورت ہے, میں شدائی ہو گیا. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز نے دے دی ہے یا مریم نے دے دی ہے, اور وہ فلاں بندہ ہے. تو جب مجھے کوئی بلائے تو میں اگوں ہنس کے دکھا دیا, نہیں یہ تو تسی پتا کرو نا, یہ تو میں دسنا دس دیتا ہوں, تسی پتا کرو. سر اس طرح نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. آپ اتنا بڑا جب الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. آپ کے اوپر جو بار ثبوت ہے وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اندر تو انہوں نے یہ بات جو ہے لپیٹ بوٹ کے باہر آ گئے. اب ایف آئی ان کے خلاف کیا کرتی ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن باہر آ کے انہوں نے پھر وہی بات, وہی کہتے ہیں جتوں دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی, وہی بات انہوں نے کی.
انہوں نے کہا کہ جی کہ مینو کچھ ہو گیا تو وہ مسلم لیگ نون ذمہ دار ہوگی. مطلب میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں, میں ڈرنے والا نہیں. پتہ نہیں کون لوگ نہیں یار, اب پتہ نہیں قانون ان کا کچھ بگاڑ پاتا ہے کہ نہیں بگاڑ پاتا. سیاستدان تو ان کا کوئی بگاڑ نہیں پائے, قانون کا ہی آسرا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ اب تک کی خبریں تھیں, تو اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.